अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में दो मौज़ूआत पे बात करनी है। पहला बहुत ही अहम पार्लियामेंट में बयान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का, जिसमें जो एतराफ़ का अमल है वो अगले मरहले में गया है। इसहाक डार साहब ने कुछ एतराफ़ किया है 26 नवंबर के कत्ले-आम के बारे में। वो क्या है, उनके अल्फाज आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि वो किस की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है ये। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अल्टीमेटली सभी लोग हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक एक बात को मानेंगे, तस्लीम करेंगे। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरा मौजू भी पार्लियामेंट में दिए गए एक बयान के बारे में। ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है और इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तारीख के हवाले से जब भी कोई शख्स झूठ बोले तो सच बोलना एक सहाफ़ी का फर्ज होता है। झूठ ये बोला है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि फैज़ हमीद इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों में से सबसे आगे थे। इसी से हम बात का आगाज करते हैं। बात किया नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ पीटीआई के बहुत से लोग, पीटीआई के लोग तो तकरीबन हर अपनी जमात के अलावा किसी भी बंदे को बहुत ही नफरत की निगाह से देखते हैं, गालियां निकालते हैं। मैं हमेशा से सियासी कारकुनों का, सियासी वर्कर्स का, सियासी लीडरान का मैं बहरहाल एहतराम करता हूँ। एक जमहूरियत पसंद होने के नाते मैं ख्वाजा साहब को हमेशा एक बेहतर बंदा समझता रहा। शायद उम्र के ज्यादा होने की वजह से, हमारे भाई हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वजह है, कोई समझ नहीं आ रही। बड़ी बेतुकी बातें करते हैं, बात बातें ऐसी कि इंसान का दिल टूट जाए। ऐसी ऐसी फजूल बात कि आप सोच नहीं सकते। शायद गुस्से में होते हैं तो ऐसी बात कर जाते हैं। मुजाहिरीन के कत्ल के हवाले से भी उन्होंने एक बहुत ही अफसोसनाक बात की। खैर, जिसको आप किसी तौर पे सियासी मुखालफत की बुनियाद पे नहीं कह सकते। ये जो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ उसके आने से पहले जो सबसे गलत बात उन्होंने की, जब मतीउल्लाह जान को फौज ने अगवा किया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने अगवा किया इस्लामाबाद से, तो उसके बाद वो टीवी के ऊपर आए और उन्होंने ये कहा कि वो मतीउल्लाह जान को सहाफ़ी नहीं मानते। मैं इस पे तफसील से बात नहीं करूँगा। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं लोगों के बारे में। मतीउल्लाह जान का 30 साल से ज़्यादा का एक सहाफ़ती कैरियर है। आप मैं हर किसी के बारे में ये कहना बहुत ही एक रवायती सा फ़िक्रा होता है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। इख्तलाफ वाली बात नहीं है। एक स्पॉटलेस कैरियर है, एक प्रोफेशनल सहाफ़ी का कैरियर है। हर बंदे से बातें सुनी, हर बंदे के वो ने गलत उनको कहा या सही कहा, जब जिसके खिलाफ जो चीज़ होती है। लेकिन जब भी मुश्किल वक़्त जिन लोगों पे आया, उनके लिए आवाज़ उठाने वालों में मतीउल्लाह जान शामिल रहे। नून लीग के लोगों को तकलीफ़ उनसे ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जब दोगलेपन का मुज़ाहरा किया, बददियानती का मुज़ाहरा किया, तो उन्होंने उस गलत को गलत कहा। अब नून लीग को ये चाहिए था कि बिल्कुल काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो बल्ले के निशान का केस सुन रहे हैं, उनका सुनना ही जुर्म के मानों में आता है। वो सुन रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। अच्छा, सुन के अगर वो बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसको सही कहा जाए। अगर कोई सहाफ़ी थोड़ी सी भी तनकीद करे, यानी कि हमने इलेक्शन लड़ना है, इनसे सारा कुछ खींच के हमें इलेक्शन लड़ने दो। तो ये वाली जो एक सोच है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ा अफ़सोस हुआ, खैर ख़ुसूसन मतीउल्लाह जान के हवाले से इस बयान से, कि आप 100 इख्तिलाफ़ करें, उड़ा के रख दें अगले बंदे को, लेकिन किसी के बारे में इस तरह का जुमला। और मतीउल्लाह जान जिसका ऐसा कैरियर है कि एक इंसान सिर्फ़ ख्वाब और ख़्याल में ये चीज़ तसव्वुर कर सकता है कि इतना इंसान का एक थ्रो आउट प्रोफ़ेशनल कैरियर हो। इंसान ने इस तरीके से लोगों के आगाही के हक़ के लिए, उन तक खबर पहुँचाने के लिए, सच्ची खबर, अनबायस्ड खबर पहुंचाने के लिए एक जद्दोजहद की हो। ख्वाजा साहब ने अपने मुंह पे कालक मली ये बात कह के और किसी का कोई नुकसान नहीं किया। अफसोस हुआ और हमेशा अफसोस रहेगा। उनके पॉलिटिकल कैरियर का आप कह लें कि एक दब्बा रहेगी ये वाली स्टेटमेंट जो उन्होंने मतीउल्लाह जान के बारे में कही। मैं मतीउल्लाह जान को कोई वली या कोई किसी नहीं उस पर फायद कर रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ कि मतीउल्लाह जान के बारे में अगर कोई गलत बात है तो कोई सामने लाए ना, बात करे, ओपनली करे। अगर सही होगी हम भी उसके साथ खड़े होंगे, बोलेंगे। लेकिन जो ख्वाजा साहब ने असल बात की उसके ऊपर आते हैं नाज़रीन। ये झूठी बात है कि फैज़ हमीद इमरान खान को के मोहब्बत में मुब्तला थे, इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए और उनको वो करने में किया। ये काम हुआ ज़रूर, ये काम हम जैसे लोगों ने रिपोर्ट किया। जब ख्वाजा साहब जैसे लोग सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करते थे, उस वक़्त डंके की चोट पे यही वाली बातें बबांगे दोहल कहीं, सच कहा, रिपोर्ट किया। और बाद लोग मुनाफ़क़त करते रहे, लेकिन सियासत के अंदर, लेकिन सहाफ़त के अंदर अपना फ़र्ज़ बिल्कुल पूरी दयानतदारी से और बिल्कुल उस वक़्त पे अदा किया जब वक़्त पे अदा किया जाना ज़रूरी था। लेकिन सच ये है कि ये काम जो भी फैज़ हमीद कर रहे थे, वो जनरल बाजवा के और पाकिस्तान आर्मी के हुक्म पे, एक इदारे के हुक्म पे वो कर रहे थे। ये एक हकीकत है।
اس حقیقت کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔ جنرل باجوہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، یقینی طور پہ کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی کریں تو جو لوگ حقیقت حال سے واقف تھے، اس وقت ڈیولپمنٹ سے کنیکٹڈ تھے، ان سب کو ان چیزوں کا معلوم ہے، ان چیزوں کا پتہ ہے کہ فیض حمید جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے 2018 کے انتخاب سے پہلے، 2018 کے انتخاب کے دوران، 2018 سے پہلے کے مطلب جو واقعات ہیں، صحافیوں کو آپ کو پتہ ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میں ان لوگوں میں شامل تھا، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے، فساد کی آخری حد تک جنرل فیض حمید گئے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، آپ جانتے ہیں مدثر نارو لاہور کے صحافی، ان کو غائب کروایا گیا، کراچی کے اندر کلنگ ہوئی سید علی رضا عابدی کی۔ آپ اس طرح کے اتنے واقعات گنتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کس طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے فوج کے حکم پہ، جنرل قمر جوید باجوہ کے حکم پہ فیض حمید لگے ہوئے تھے۔ لیکن اور اس سے اگلا فیکٹ جو ہے وہ بیان نہیں کرتے، پہلا فیکٹ انہوں نے آدھا بیان کیا کہ فیض حمید ہی سب کر رہے تھے، نہیں، فیض حمید نہیں کر رہے تھے، سب سے آگے بالکل بھی نہیں تھے، جو فوج کہہ رہی تھی وہ کر رہے تھے، یہ مکمل سچ ہے۔ اس سچ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو جنرل فیض حمید کی یہ رائے بنی ود دا پیسج آف ٹائم کہ یہ جو کہانی ہے یہ دال نہیں گلے گی، یہ نظام نہیں چلے گا، تو وہ پھر مائل ہوئے دوسرے لوگوں کی طرف، پی ایم ایل این کی طرف، شریف فیملی کی طرف، ان کے رابطے بنے، ان کے معاملات ڈسکس ہوئے، ڈیل کی باتیں ہوئیں، جیلوں سے رہائیاں ہوئیں، پاکستان سے باہر جانے کی اجازت، فرار ہونے کی اجازت ملی، یہ سب کچھ جنرل فیض حمید یقینی طور پہ فوج سے اجازت دے کے، لیکن یہ وہ کر رہے تھے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اس سارے معاملے کو۔ اور لیکن الٹیمیٹلی میں نے آپ کو عرض کیا، کل بھی میں نے یہ بات کہی کہ الٹیمیٹلی جو دوسرا گروپ تھا، جو جنرل عاصم منیر تھے، یہ بھی بڑے ہی زبردست طریقے سے کنیکٹڈ تھے، انہوں نے بھی، بعض لوگ اس کو بھی غلط رنگ دیتے ہیں، یہ کوئی عمران خان کے مخالف نہیں تھے، ہمارے لوگ جان بوجھ کے سلیکٹو جو ہے نا وہ بات بتاتے ہیں، سلیکٹو سچ بھی بولیں تو سلیکٹو سچ بولتے ہیں۔ پورا سچ یہ ہے کہ عاصم منیر بھی عمران خان کے فین بوائز میں ہی سے تھے، اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ ان کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ چاہتے تھے، عمران خان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے، سب ظاہر ہے وہ دوسرے گروپ یعنی کہ فیض حمید وغیرہ سے نمبر آگے لے کے جانا چاہتے تھے، وہ عمران خان کے ذریعے ہی آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ ہوا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جب ایران کا ایک دورہ ہوا تو اس میں یہ آئی ایس آئی کی طرف سے وہاں گئے، ان کا اپنا کوئی بغض تھا، کوئی ان کا اپنا ذہن تھا، شاید کوئی فرقہ وارانہ بات ان کے ذہن میں ہو یا جو بھی ہو، ان کا رویہ اور ان کے الفاظ کا استعمال بہت سخت تھا ایرانی حکام سے بات کرتے ہوئے۔ میں کمپلیٹ تفصیل سے آپ کو یہ ساری سٹوری پیش کر چکا ہوں، اور انہوں نے بعض الزامات لگائے ایرانی حکام کے اوپر، جس کو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے، ان کے پاس سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی جب ایران نے آفیشلی رابطہ کیا تو جنرل باجوہ یعنی کہ فوج عمومی طور پہ اس چیز کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہے، ان کے کہنے پہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ عمران خان باجوہ کے کہنے کے باوجود نہ ہٹائیں، لیکن تب ظاہر ہے کہ ان کو ہٹایا گیا، ان کی پوزیشن سے ہٹایا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن سے۔ وہاں سے ان کو پتہ لگ گیا کہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے میرا نمبر تو نہیں آ سکتا، چنانچہ انہوں نے دوسری سائڈ پہ گیم شروع کر دی۔ اس طرف سے یہ بات فیض حمید کو بھی سمجھ آ چکی ہوئی تھی کہ آگے جو معاملات چل رہے ہیں عمران خان حکومت کے اکانومی کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے، وہ شاید اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی دوسری طرف رابطہ بنانا شروع کر دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن الٹیمیٹلی جو ڈیل ہوئی وہ عاصم منیر صاحب کے جو بھی یہ لوگ درمیان میں تھے، ان کے ذریعے شریف فیملی سے ڈیل ہوئی، جنرل باجوہ کو اعتماد میں لیا گیا، اور پھر آگے جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ تو یہ بات خواجہ آصف کے حوالے سے میں اس لیے کہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب کو تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ اسی موضوع پہ اس سے متصادم بات بھی کر چکے ہوئے ہیں، اس سے بالکل الٹ بات بھی کر چکے ہوئے ہیں، وہ یہی بات جنرل باجوہ کے بارے میں بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ فیض حمید کے خلاف بات کریں اور وہ کنیکٹیوٹی شو کریں کہ جی عمران خان کا اور اس کا کنیکشن تھا۔ سینئر صحافی جناب انصار عباسی کی جو خبر ہے اس کے اندر بہت واضح انداز میں ساری تفصیلات دی گئی ہیں، اگرچہ ذرائع کے حوالے سے ہے لیکن 100% درست اس کے اندر حقائق رپورٹڈ ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے روابط کی باتیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ رابطہ ثابت ہونے کی بات نہیں۔ فیض حمید
بہت سے لوگوں سے رابطے میں تھے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تھے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. بات یہ ہے کہ سازش کہاں پہ ہوئی، کچھ سازش اسٹیبلش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جو احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے 2022 میں، یقینی طور پہ جو پی ٹی آئی کے اندر کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی یہ بات تو مانتے ہیں کہ ان کو یہ جو ایک گروپ بندی تھی فوج کے اندر، جو عاصم منیر جو ہے وہ بن کے اپنا ایک وینمس جو اپنا ایک معاملہ تھا اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے عمران خان کے ساتھ، تو یہ بات سب کو پتا تھی. وہ اس احتجاج میں اگر آرمی چیف کے حوالے سے کوئی معاملہ تھا بھی صحیح، تو آرمی چیف کو ہمارے بعض میڈیا کے لوگ اور ویلاگر جو ہیں وہ آسمان سے اترا ہوا سمجھتے ہیں، جی آرمی کے بارے میں بات کر دی تو یہ ملک کے خلاف، سلامتی کے خلاف کچھ ہو جائے گا. پتہ نہیں کس طرح سے، کس انداز میں یہ لوگ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں. کسی بھی ایشو کے حوالے سے احتجاج کیا جا سکتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی شخص غلط شخص آرمی چیف بننے جا رہا ہے، آپ کیوں احتجاج نہیں کر سکتے؟ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب دوبارہ بتا رہا ہوں، کنیکشن کہ کوئی ایسی بات جو کنسپریسی کے معاملے میں آئے، کسی کے کہنے پہ کیا ہو، کسی طرح کا کوئی 0% ایویڈنس بھی نہیں ہے. اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، وہ جو مرضی درمیان میں آپ گوائیاں ڈال کے زور زبردستی کر کے اس پاکستانی نظام میں کروا لیں. کنیکشن کوئی بات نہیں. صحیح بات وہی ہے جو جناب انصار عباسی کی خبر میں لکھی ہوئی ہے کہ جی روابط کے ذریعے کوئی تعلقات کا الزام ہے. تو وہ والی بات، یہ وہی بات ہے کہ کسی طرح کے کنیکشن کی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ جو خواجہ اسد صاحب نے جھوٹ بولا، اس کے بارے میں سچ بولنا ضروری تھا. اصل بات یہی ہے کہ جو ثبوت ہیں جنرل فیاض حمید کے خلاف وہ 100% موجود ہیں. انہوں نے ملک کے خلاف جرائم کیے، وہ وردی پہن کے کیے. ان میں سے کسی بھی جرم، کسی بھی ثبوت کو استعمال نہیں کیا جا رہا. ثبوت بنائے جا رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات کے، جن میں کوئی بھی کنسپریسی یا کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی. آج بھی وقت ہے جو انہوں نے جرائم کیے اس کے اوپر ان کو انڈائٹ کیا جائے. وردی پہن کے جو کیے، قوم کے خلاف کیے، ملک کے خلاف کیے، جمہوریت کے خلاف کیے، آئین کے خلاف کیے، پاکستانیوں کے خلاف کیے، اور ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. اس حوالے سے کیا ہوگا یہ بھی ایک موضوع ہے، اس کے اوپر اگلے کسی ولاگ میں بات کریں گے. لیکن خواجہ آصف کا یہ جھوٹ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. خواجہ آصف کے بعد بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. دوسری بات ان کی زیادہ اہم ہے، اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. پہلا ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو 2024 کے الیکشن کے مینڈیٹ کی بات کرتی ہے، یہ 2018 کی بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ پہلے 2018 کی بات کرے. ارے بھائی 2018 کی بات پی ٹی آئی نے نہیں کرنی، آپ نے کرنی تھی اسحاق ڈار صاحب. 2018 میں الیکشن ہوا، اس کے اندر پرابلم ہوئی، میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، ہم لوگوں نے رپورٹ کیا، ہم نے آواز اٹھائی. ہم نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی بربریت اور ظلم کا مقابلہ پاکستان کے اندر رہ کر کیا، اس وقت جب آپ کے بھاگ چکے تھے، جب آپ جنرل باجوہ کے خوف سے وہاں سے ملک سے فرار ہو چکے تھے. ہم نے وہاں کھڑے ہو کے، وہاں رہ کے رپورٹنگ کی اور اس کو غلط کہا. ہم نے مسلسل کہا کہ جو بھی چیز غلط ہوئی ہے اس کو ریورس کیا جائے. لیکن آپ کے لوگ نہ صرف اسمبلیوں کے حصہ بنے، نہ صرف عہدے لیے، بلکہ اس پورے سسٹم کے ساتھ چلے اور فوج کے ساتھ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے نیگوسیشن سٹارٹ کر دی. یہ اصل حقیقت ہے. اسحاق ڈار صاحب، آپ جیسے قابل احترام شخص کو، ایک نیک شخص کو مکمل سچ بولنا چاہیے. یہ بتانا چاہیے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے. یہ بتانا چاہیے کہ آپ لوگ فوج سے نیگوسیشن سٹارٹ کر چکے ہوئے تھے. آپ اپنے معاملات، اپنے کیسز ختم کروانے کی بات کر رہے تھے. کہ سچ یا غلط وہ علیحدہ بات ہے، فیکٹس کے اوپر بات کریں. آپ کو چاہیے تھا، آپ 2018 کے الیکشن کو غلط سمجھتے ہیں تو یہاں رہ کے تحریک چلاتے، جیسے تحریک انصاف جس الیکشن کو غلط سمجھتی ہے اور اس کے پاس ایویڈنس ہے، اس کے خلاف تحریک چلا رہی ہے. تو بطور صحافی ہمارا بھی فرض ہے کہ جس طرح آپ کو سپورٹ کیا تھا معمولی سے ایویڈنس کے ساتھ، اتنے بڑے اوپن ایویڈنس کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ یہ سچ بول رہے ہیں اور سچ بولنا ہی ہمارا کام ہے. آپ نے، اسحاق ڈار صاحب نے آج جو بات کی واقعے کے حوالے سے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ مانیں گے. پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ ایک پروگرام کے اندر گئیں اور انہوں نے 26 نومبر کے سانحہ اسلام آباد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ گولیاں چلائیں گے تو آپ کے اوپر پھول نچھاور نہیں کیے جائیں گے. میں نے آپ کو اسی دن بتایا کہ یہ ان کی طرف سے اعتراف کرنے کا، حکومت کی طرف سے اعتراف کرنے کا پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، پھر تیسرا مرحلہ آئے گا، اور الٹیمیٹلی یہ ساری بات مانیں گے. جو بات مریم نواز نے کہی، میں نے آپ کو اسی دن کہا کہ مظاہرین کی طرف سے کسی طرح کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. اگر کوئی ایویڈنس سامنے لایا جائے، اگر کوئی ایک سنگل بلٹ انجری یا کسی لا انفورسمنٹ کی سامنے لائی جائے. بلکہ آج ہی مجھے پھر کسی نے بتایا اور میں نے دیکھا جا کے، جو آئی ایس آئی کے صحافی ہیں ان کا ویلاگ، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہی کنفیوژن پیدا کرنے کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے تحت وہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے بندے مرے ہیں،
اب وہ حکومت کہتی ہے ہمارے بندے مرے ہیں، رینجرز والے مرے ہیں، پولیس والے مرے ہیں، تو ان کو گولیاں جو ہیں فرشتے آ کے مار گئے. یہ ایگزیکٹ سینٹینس ہے، ایگزیکٹ فکرہ بول رہا ہوں. تو میں آپ کو عرض کروں کہ جب آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں، جب آپ جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلا کے اپنا رزق کمانے پہ آمادہ ہوتے ہیں، تو آپ اسی طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ شاہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو الزام ہی نہیں کہ کوئی رینجر یا کوئی پولیس والا کسی کی گولی سے مرا ہے. سب کے اوپر جو مبشر شہید ہوئے ڈی جی خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ دم گھٹنے سے ان کی وفات ہوئی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی باقی لوگ مارے گئے وہ سارے کے سارے گاڑی کے نیچے آ کے مارے گئے. دو مختلف واقعات میں، ایک واقعے میں رینجرز کی گاڑی چڑھی ایک ایف سی کے بندے پہ یا رینجر کے بندے پہ، اور ایک واقعے میں ایک پکٹ کے اوپر ایک گاڑی نے اس کو کر دیا، کچل دیا. یہ گولی کا تو الزام ہی نہیں ہے، سرے سے گولی کا الزام نہیں ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی گولیوں کا جواب اس سے دیا جائے گا، یہ پہلا تھا. دوسرا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ہی آیا، انہوں نے مختلف ملکوں کے سفیروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے پاس تو جو ہے نا وہ ہم نے تو وہ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو جتنے بھی پولیس تھی، جتنے بھی لا انفورسمنٹ تھی، ان کے پاس صرف دو چیزیں تھیں، ایک واٹر کینن تھے اور ایک آنسو گیس شیل پھینکنے والی گن تھی. تو یہ بات میں نے آپ کو کہا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ سویلین اداروں کا کسی طرح کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات انہوں نے ایگزیکٹلی کہی جو پورے نیشنل میڈیا نے رپورٹ کی. آج انہوں نے جو کہا سنیے گا ذرا. گورنمنٹ کو بریفنگ دی گئی ہے، اس کے مطابق ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی ہے، چونکہ شاید لائٹ اس ایریا میں نہیں تھی، آئی واز ناٹ دیئر، شاید شبلی بھائی کو زیادہ بہتر فیڈ بیک ہو. اور وہ بھگدڑ جو مچی ہے اور جو لیڈرشپ پھر بگوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہیں، جس کی کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، دیٹ ایکچولی کریٹڈ آل دس میس. ورنہ اگر آرام سے واپس بھی جاتے تو یہ میس نہیں ہونا تھا. تو اگر کوئی زخمی ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ویریفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. اب آپ نے سنا، وہ واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ گولی تو چلی. اب وہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ گولی تو چلی. اب جو گولی چلی ہے نا ناظرین، یہ اب ان کی طرف سے اعتراف کا اگلا مرحلہ ہے، بلکہ میں کہوں گا سیکنڈ لاسٹ مرحلہ ہے. اب لاسٹ مرحلہ رہ گیا ہے. اب گولی چلی کا انہوں نے مان لیا، اور انہوں نے ایگزیکٹ یہ بھی کہا کہ گولی چلنے کے بعد کوئی میس بھی کریٹ ہوا ہے اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا. اگر آپ غور سے سنیں، بار بار سنیں بے شک اس کو، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ واضح انداز میں اعتراف کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے. گولی چلنے کا، ہوائی فائرنگ کا کہہ کے بات کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد کوئی میس کریٹ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ بار بار الفاظ کو سنیں. آگے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ان کی سیاسی بات ہے کہ جی وہ بھاگ گئی لیڈرشپ اور پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ چھوڑیں. جو واقعے کے بارے میں وہ کومنٹ ہے، حقیقت جو بات کر رہے ہیں، گولی چلی، ہوائی فائرنگ ہوئی. سب سے جو کی پوائنٹ آپ اگر مس کر رہے ہیں تو دوبارہ سن کے دیکھیے، اور وہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کو بریفنگ میں بتایا گیا. حکومت کا حصہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے انڈر، ڈائریکٹلی مطلب کام کر رہی ہوتی ہے. جو سویلین آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے اس کے انڈر پولیس، رینجرز. حکومت کو بریفنگ کوئی دوسرا دیتا ہے. حکومت کو بریفنگ ادارہ دیتا ہے، فوج دیتی ہے. پولیس تو بتاتی ہے نا، پولیس کی تو بات اندر کی بات ہو گئی نا. تو حکومت کو بریفنگ دی گئی. تو کس نے بریفنگ دی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر پولیس نے بتایا ہوتا تو وہ ڈیفرنٹ ورڈز استعمال ہوتے کہ پولیس کے مطابق، یعنی کہ ہماری اپنی انفارمیشن کے مطابق، پارٹ آف دا گورنمنٹ. تو اب اسحاق ڈار اس اگلے مرحلے کے اوپر گئے ہیں. حقیقت سامنے آئے گی، کھل کے آئے گی، مکمل طور پہ آئے گی. عوام کا خون بہا ہے، خون نہیں بہنا چاہیے تھا، سب یہی کہہ رہے ہیں. اس واقعے کو امن امان کے طریقے سے بھی، مذاکرات کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا. اور بالکل یہ رویہ پی ٹی آئی کا درست ہے، اگرچہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کر رہے، نہیں کرتے نہ کرے، لیکن پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ اس لمحے، اس مرحلے پہ بالکل درست ہے کہ ان کو تمام کنڈیشنز کو چھوڑ کے مذاکرات کرنے چاہیے، ہر کسی سے کرنے چاہیے، کیونکہ مسئلہ شہداء کا ہے. شہداء کا مسئلہ، جس کسی نے بھی خون گرایا ہے، پاکستانیوں کا خون گرایا ہے، اس مرتبہ خون معاف نہیں ہونا چاہیے. قاتل کو سزا ملنی چاہیے، پھر ہی پاکستان آگے چلے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.